نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا جانا ہوا آدھے واسطے بھی رسیم. الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي جعلنا بمتمسكين بولاية آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمواحدين والنار للمشركين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. آني العبد المعيد رسول المسدد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الخير البرية صلوات. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بینہ کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد امت مسلمہ میں ایک متفق علیہ حدیث مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پہلی بات قرآن کے متعلق کرتا جاؤں، یہی صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن نہیں. یہ جو آج امت کے ہاتھوں میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر گھر میں ہے، فقط یہی قرآن ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک اکمل ہے، کامل ہے، مکمل ہے. اس کی نہ کوئی آیت کم کی جا سکتی ہے نہ کم ہے، نہ اس میں کوئی آیت بڑھائی جا سکتی ہے نہ کوئی زیادتی کی گئی ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے.
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह खुद ले ले, पूरी इंसानियत मिल के भी उसकी ज़ेर ज़बर में जमा तफरीक नहीं कर सकती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरी अगर बात पसंद आए तो मेरे साथ बोलना भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कुरान की हमारा ये अकीदा है कि इस कुरान की एक आयत का मुनकर ऐसे ही है जैसे पूरे कुरान का मुनकर है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और एक आयत का मुनकर दायरा इस्लाम से खारिज है। बेशक। अहदीस सैयदुल अंबिया के मुतल्लक भी अकीदा बयान करता जाऊं। सैयदुल अंबिया की ऐसी हदीस जो कुरान के मुखालिफ ना हो बात, उसे हम हदीस मानते हैं। बेशक बेशक। ये सैयद। कुरान जिस हुक्म की नफी करे उसे हम हदीस नहीं मानते, चूंकि सैयदुल अंबिया ने फरमाया था अगर मेरी हदीस का मायार देखना चाहते हो, शिया सुन्नी मुत्तफिक अलैह, ये सैयदुल अंबिया का फरमान और हदीस मुबारक मौजूद है। मेरी हदीस को अगर परखना चाहते हो तो उसको कुरान के आईना में देखें, कुरान तायीद करे तो ले लो, वगरना दीवार पर मारो। और यहाँ पे बयान करता जाऊं कि एक हदीस मुतवातरा कुरान की आयत के बराबर होती है। जिस तरह कुरान की आयत का मुनकर मुसलमान नहीं, पैगंबर की हदीस मुबारका का भी मुनकर मुसलमान नहीं। जो मैंने बात की है, जिसका ये कीदा वो बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। इस कुरान की तिलावत किया करो, चूंकि अहले बैत अतहार बयान फरमाते हैं कि मोमन की अलामतों में एक ये अलामत है कि रोजाना 50 आयतों की तिलावत करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारा बाकी मकातबे फिक्र से मयार क्या है? सैयदुल अंबिया ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ये हदीस मुबारका सिहा सित्ता की मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है और तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, बाकी तो हजारों किताबों में मौजूद है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी बयान फरमा रहे थे, मैंने खुद उनकी ये तकरीर सुनी। वो फरमाते हैं कि ये हदीस मुबारका कि अल्लाह के नबी ने फरमाया दो हम वजन भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर इनके दामन से वाबस्ता रहोगे तो मैं अल्लाह का नबी इस बात की जमानत देता हूं कि मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की तरफ से कुरान है, दूसरा मेरी तरफ से मेरी इतरत अहले बैत है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि ये हदीस अल्लाह के नबी ने कम अज कम 3 मरतबा इरशाद फरमाई है। खुतबा गदीर में भी ये हदीस हिस्सा है, खुतबा गदीर का सैयदुल अंबिया का। और जब आखिरी पैगंबर अकरम गिरामी कदर की जिंदगी के ज़ाहिरन आखिरी लम्हात थे, उस बिस्तर पर जहां अल्लाह के नबी ने अपनी जान अल्लाह के हवाले की है, उस बिस्तर पर भी पैगंबर ने यही आखिरी हदीस बयान फरमाई थी। बेशक बेशक। और हमारे उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के नबी ने कम अज कम 14 मकामात पर इस हदीस को इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन, 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, हम पल्ला 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत अहले बैत है। माशाल्लाह। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअद अबदा हत्ता यारदा अलैयल हौज। अगर चाहते हो ना गुमराही से बचना तो मुस्तफा फरमाते हैं इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहना। अगर रहोगे, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तो मैं अल्लाह का नबी इस बात की जमानत देता हूं
کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس طرح آپ اہل بیت کا ذکر سنتے اور کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں۔ جس طرح لوگ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور جگہ جگہ پہ تلاوت کرتے ہیں، اس طرح وہ اہل بیت کا بھی تذکرہ کریں۔ چونکہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک اہل بیت سے نہ لیا جائے، اہل بیت اس وقت تک سمجھ نہیں آتے جب تک قرآن سے نہ لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا نَوِّرُوا بُیُوتَکُم بِتِلاوَۃِ القرآن۔ سبحان سبحان، کیا بات۔ اپنے گھروں کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو، اس گھر والے آفات و بلیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں کو اللہ محتاج نہیں کرتا، وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں آسمانی مخلوق کے لیے جس گھر میں تلاوت قرآن کی جائے اس طرح روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے رات کے وقت ستارے روشن ہوتے ہیں۔ مولا علی نے بھی فرمایا کہ اس قرآن کے ذکر کی طرف بڑھتے رہو۔ انہو احسن الذکر، یہ ذکر احسن ہے۔ اسی قرآن سے ہم نے اہل بیت کو لیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ یہ قرآن نے تعارف کروایا کہ اہل بیت کون ہے۔ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، سید الانبیاء سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہے؟ فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سید الانبیاء چادر کے نیچے آئے، حسن مجتبیٰ آئے، حسین شہید کربلا آئے، علی المرتضیٰ تشریف لائے، سیدات النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں۔ جب پنجتن پاک جمع ہو گئے، اللہ رب العزت نے عرش پر محفل کو برپا کیا۔ فرمایا اعلم یا ملائکتی ویا سکن سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا والارضا مدہیتا والقمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا بحر یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ آسمانی مخلوق سن لو، نہ میں آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، نہ سورج چاند اور ستاروں کو ٹمٹماتا، نہ دریاؤں کو روانی دیتا، نہ سمندروں کو طغیانی دیتا۔ میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا، خلق ہی نہ کرتا، اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو چادر کے نیچے ہیں۔ بار محمد و آل محمد بلند صلوات۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے ہیں کون؟ ارشاد رب العزت ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ ایک میری کنیز فاطمہ ہے، دوسرا اس کا شوہر ہے، ایک اس کا بابا مصطفیٰ ہے، تیسرا اس کا شوہر ہے، چوتھا اور پانچواں اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔
یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا. اگر ان کو خلق نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. بے شک بے شک. اور کس کس تفسیر کا میں بیان کروں، بہت ساری. مولانا کرم شاہ صاحب کی تفسیر جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہاں سے بھی پڑھ لیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق فرمایا، آدم علیہ السلام سمجھنے کے، سننے کے اور دیکھنے کے قابل ہو گئے. آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی. لکھتے ہیں را خمسۃن، انہوں نے 5 ہستیوں کو دیکھا، رکعن و سجدن، جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر رہے تھے. کیا بات کیا بات. سبحان. ہمارے شیعہ کی 10 کتابیں ہیں حدیث کی، اہل سنت کی بھی 10 کتابیں ہیں حدیث کی. اور یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ فرائض السمتین میں بھی موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے ہمارے برادران کی. آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ کہیں مبالغہ نہ رہ جائے. کوئی بندہ تصدیق کرنا چاہے تو بندہ نہ چیز آپ کے قریب ہی رہتا ہے، حاضر ہوں دکھانے کے لیے. کیا بات کیا بات. میں کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہتا جو بغیر حوالہ اور اختلافی ہو. بے شک بے شک. جس میں اختلاف ہو وہ بات نہیں کروں گا، وہ بات کروں گا جو دونوں گھروں میں موجود ہے. ماشاءاللہ. جیو جیو. آدم علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی، دیکھا 5 ذوات مقدسہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر رہی ہیں. بے شک. آدم علیہ السلام نے جب دیکھا نا ہر چیز میرا احترام کر رہی، مجھے جھک رہی ہے. اللہ نے بڑا شرف دیا تھا. تسجدوا لآدم، ساری قوتوں کو حکم تھا آدم کو سجدہ کرو. آدم سمجھتے تھے میں سب سے افضل ہوں، بلند ہوں. آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ مجھ سے پہلے بھی تم نے کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، میں نے خلق ضرور کیا ہے مگر مٹی سے نہیں. یا اللہ پھر کس سے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نور رحمت سے خلق کیا ہے. آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ ان کا تعارف کروا، یہ ذوات مقدسہ کون ہیں؟ ارشاد رب العزت ہوا اے آدم سن، اگر ان کو خلق نہ کرتا تو نہ میں آسمان کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا، نہ سورج کو خلق کرتا، نہ ستاروں کو خلق کرتا، نہ عرش کو خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ جہنم کو خلق کرتا. اے آدم سن، اگر ان کو خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. کیا بات. نعرہ حیدری. یا اللہ ان کے نام تو بتا. ارشاد رب العزت ہوا سن، انا محمود و حاذا محمد، انا عالی و حاذا علی، انا فاطر السماوات والارض و حاذا فاطمہ، انا محسن و حاذا الحسن، انا قدیم الاحسان و حاذا الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آدم علیہ السلام کی آواز آئی یا اللہ ان کو تو نے خلق فرمایا. آواز ہے آدم سن، اگر کسی کی دعا کو پورا کروں گا تو ان کے صدقہ میں، کسی کی حاجت کو پورا کروں گا تو ان کا صدقہ میں. آدم یاد رکھ، بروز قیامت اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی ان کا بغض لے کر آ جائے اسے جہنم میں پھینکوں گا، مجھے اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. نگر نگر گلی بلند آواز سے جواب. علی 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 علی. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. مدد. ان پینتن پاک کی کیا شان ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوں تو آیہ تطہیر نازل ہوتی ہے، میدان میں آ جائیں تو آیہ مباہلہ نازل ہوتی ہے. یا سبحان سبحان. اچھا ایک اور بڑی لطیف بات ہے،
آیا مبالغہ سے آپ تو سارے آگاہ ہیں، جب سید الانبیاء کا نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، کئی دن تک بحث مباحثہ ہوتا رہا، سید الانبیاء دلیلیں دیتے رہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا، وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بس جب یہ آیت نازل ہو گئی، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا مناظرہ بس، کل مباہلہ ہوگا میدان میں۔ عیسائیوں نے قبول کر لیا، اب پوری دنیا مشتاق تھی کہ مصطفیٰ اب لے کے کس کو آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، شیعہ سنی سب نے لکھا کہ سید الانبیاء جب اگلے دن گھر سے برآمد ہوئے تو کس شان سے تھے؟ بائیں بازو پر امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، دائیں انگلی کے ساتھ امام حسن کو لگایا ہوا تھا، پیچھے پیچھے فاطمہ الزہرا تھی، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ تھے۔ آج حسن اور حسین کو مصطفیٰ اس طرح لے کر آ رہے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ ماں کے چھوٹے بچے بن کر نہیں آ رہے، اسلام کی ضرورت بن کے آ رہے ہیں، اسلام کی ضرورت۔ جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا نا، جس کی عمر تھی 300 سال، اس کی یہ بمریں آنکھوں پر تھی، اس طرح اٹھا کے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے ساتھیوں سے بتاؤ محمد کے ساتھ آ کون کون رہا ہے؟ دنیا نے بتلایا کہ ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کا شوہر ہے، 2 اس کے نواسے ہیں۔ کہنے لگا محمد سچا ہے، خبردار اگر سچا نہ ہوتا تو گھر والوں کو نہیں باہر والوں کو لے کر آتا۔ کیا بات، یہ پنجتن پاک اس آیت میں بہت سارے نفیس نکات ہے، ایک نکتہ بیان کرتا جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک تو اسلام کی ضرورت بن کے آئے نا حسنین اور فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ۔ اس آیت کے آخر میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سید الانبیاء قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلانا چاہتے تھے۔ یاد رکھنا یہ جو 5 نفوس مبارکہ آ رہے ہیں، خبردار ان کے مقابلہ میں نہ آنا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا بھی ہے اور لعنتی بھی ہے۔ یہ میں نے آیت کا ترجمہ کیا، میں نے اپنی بات نہیں کی، چونکہ مصطفیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا، قرآن کے دامن سے بھی اور اہل بیت کے دامن سے بھی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورًا شَكُورًا۔ صلوات پڑھیں ذرا۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہاں پہلی مجلس ہے، میں چند ایک بنیادی باتیں کرتا جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ پیغمبر نے اللہ سے نہیں مانگا، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، کل اے میرے حبیب کہہ، بے شک بے شک، کیا لا اسالکم، کوئی شے کا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میری اطرت سے، میری اہل بیت سے، میرے خاندان سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ لفظ محبت نہیں کہا، اللہ کے حکم سے سید الانبیاء نے مودت طلب کی ہے، امت سے محبت طلب نہیں کی۔ کہتے ہیں نا جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، اور جیسی بھی انہوں نے محبت کرنے ہیں، پیار کرنے ہیں، کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ بندوں کو گواہ بنا کر مومنین کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے صرف ان کی محبت طلب نہیں کی، مودت طلب کی ہے۔
محبت تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے، جو چیز اچھی لگے بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو پھول سے محبت ہے، کسی کو خوشبو سے محبت ہے، کسی کو حسن جمال سے محبت ہے، کسی کو دولت سے محبت ہے، کسی کو اقتدار سے محبت ہے۔ بے شک بے شک جو چیز دل کو اچھی لگے ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ بے شک بے شک اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دو اطاعتیں ہیں قرآن مجید میں؟ نہیں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرو تو 3 اطاعتیں ہیں۔ بے شک بے آتیوا اللہ و آتیوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت ہے۔ واہ 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 بے شک لیکن صاحبان امر وہ ہونے چاہیے جو اوصاف میں رسول جیسے ہوں۔ بے شک بے شک کیا بد کردار بندہ، بے ایمان بندہ، گناہگار بندہ اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک اولی الامر وہ ہوگا جو اوصاف میں رسول جیسا ہو۔ بے شک بے شک رسول کیسا ہے؟ اب جملہ آ گیا، یہاں پہ بیان کرتا جاؤں، میرے سننے والے کچھ لوگ سامنے تشریف فرما ہیں۔ سید الانبیاء کیسے ہیں؟ جیو جیو سید الانبیاء کا قصیدہ میں اور آپ کیا پڑھیں، کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں جس کے قصیدے پڑھے ہوں، میں اور آپ اس کا قصیدہ کیا پڑھیں؟ بے شک بے شک جس کی زلفیں ملیل کی ہیں، آنکھیں ما زاغ البصر کی ہیں، چہرہ والشمس وضحاہا کا ہے، دہن وما ینطق عن الہوا کا ہے، دماغ ان ہوا الا وحی یوحا کا ہے، ہاتھ وما رمیت الا رمیت ولکن اللہ رما کے ہیں، سینہ علم نشرح کا ہے، جو اپنی مرضی سے ایک قدم اٹھائے خدا لا اقسم بہذا البلد کی قسمیں کھائے۔ کیا بات کیا بات کیا بات سبحان جو یاسین کی سرداری لے کر آیا، جو طٰہٰ کی طہارت لے کر آیا، جو سر تپا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہے۔ نعرہ حیدری۔ سید الانبیاء کی شان بیان کی جائے زندگی ختم ہو سکتی ہے، شان بیان جس طرح کے رسول اللہ کے اوصاف ہیں، ہم اولی الامر اسے مانتے ہیں جو اوصاف میں رسول جیسا ہے۔ بے شک بے شک رسول جیسا میں اور آپ بیان کیا کریں گے جس کے متعلق اللہ کا نبی خود فرما دے، یا علی حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، یا علی انت منی بمنزلت راس الجسد۔ کیا بات اے علی تیری جنگ میری جنگ ہے، تیری صلح میری صلح ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری جان میری جان ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہ ہے جو سر کی جسم سے ہے، تو میرا سر ہے میں تیرا جسم ہوں۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ کیا بات علی کی میں اگر شان بیان کرنا چاہوں سبحان تو کئی اشرے گزر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک کیوں؟ اس لیے کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا، لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احسن فضائل علی ابن ابی طالب۔ بے شک صلوات پڑھنے ایک مرتبہ مولانا صاحب تشریف لے۔ محمد کائنات کے تمام درخت کلمے بن جائیں، اہل سنت کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے پہلے بات کی، میں نے تکراری بات نہیں کہ ایک مکتبہ فکر بیان کرے دوسرے میں نہ ہو، جتنی باتیں کروں گا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کائنات کی تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام سمندر سیاہیاں بن جائیں، تمام انسان آدم تک قیامت لکھنے والے ہوں، کائنات کے تمام
جنات حساب کرنے والے ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، انسان لکھتے لکھتے بے ہوش ہو سکتے ہیں، جنات حساب کرتے کرتے مبہوت ہو سکتے ہیں، لیکن علی کے فضائل کا شمار ممکن نہیں۔ نعرہ حیدری، علی کے فضائل کا شمار ممکن۔ ایک بندہ کہنے لگا علی کی 63 سالہ زندگی کے کتنے دن، اور اگر بہت سارے ہزاروں علماء لکھنا چاہیں تو علی کی زندگی کا ہر لمحہ لکھ سکتے ہیں، شمار کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا اچھا اگر تجھے مصطفیٰ کی بات پر حدیث پر یقین نہیں تو سید الانبیاء کی ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اگر اس کا تم نے شمار کر لیا تو پھر میں سمجھوں گا تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ کہنے لگا بیان کرو۔ میں نے کہا شیعہ سنی سب نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا کہ جنگ احد تھی، عمر بن عبدود مقابلے میں آیا، مصطفیٰ نے فرمایا ہے کوئی جس کتے کی زبان بند کرے، سب کے سر چکے ہوئے تھے، اٹھا تو حیدر کرار اٹھا۔ گئے، جنگ ہوئی، اس کا سر تن سے علی مرتضیٰ نے جدا کیا۔ سید الانبیاء نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، دیکھ کے مسکراتے ہوئے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آج کے دن کی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہ ثقلین میں صرف گاؤں بھنگ نہیں آتا، صرف پاکستان نہیں آتا، صرف دنیا کے سارے ممالک نہیں آتے، اس میں عرش بھی آتا ہے، فرش بھی آتا ہے، جنت بھی آتا ہے، جہنم بھی آتا ہے، جو جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے ہر شے آتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات کی عبادتیں ایک پلڑے میں ہو، علی کی ضربت والی عبادت ایک پلڑے میں ہو، کائنات کا پلڑا اٹھتا نظر آئے گا، ضربت والا پلڑا جھکتا نظر آئے گا۔ نعرہ حیدری۔ اور جب علی کی ایک ضربت کا مقابلہ ثقلین کی عبادتیں نہیں کر سکتی تو اللہ جانے علی کی تمام عبادتوں کا مقام کیا ہوگا۔ یہاں پہ رک کے علی کی میں شان صحابہ اکرام کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیں اونچی بات۔ اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد۔ حضرت ابو بکر سید الانبیاء کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں لا یجوز احدنا الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ کیا بات۔ کوئی بندہ پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک پروانہ علی نہ دیں۔ حضرت عمر بن خطاب سید الانبیاء کی حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر تمام انسانیت علی کی محبت پر جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کیا بات، سبحان۔ پتہ چلا جہنم میں جانے والے فقط وہ لوگ ہوں گے جو علی کی اطاعت نہیں کریں گے، علی کی عداوت دل میں رکھیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان سید الانبیاء کی حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمُ أَنَّهُ لَا يُتَمِّمُ شَرَفًا إِلَّا بِوَلَایَتِ عَلِی ابن ابی طالب، علی کی محبت دل میں رکھنے والا حلال زادہ ہے، بغض رکھنے والا حرام زادہ ہے۔ کیا بات۔ نعرہ حیدری۔ یا سید۔ یہ جو میں نے تیسری حدیث پڑھی ہے نا سوائے کے محرکہ سے پڑھی ہے، بھائیوں کی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ۔ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس حدیث سے میں آگے بڑھا
اجازت ہو تو ایک اور آپ کو حدیث سناؤں. بسم اللہ بسم اللہ. یہ حدیث نہیں، مصطفیٰ نے علی کا قصیدہ پڑھا ہے. بے شک بے شک. اونچی آواز سے صلوات پڑھیں گے تو سناؤں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا، یہ سوائے کے مورکہ میں بھی موجود ہے، المسند میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، عبید اللہ امرت سری نے ارجع المطالب میں بھی اس کو لکھا ہے، ریاض النظرہ میں ابن عربی نے بھی لکھا ہے، اور سینکڑوں کتابوں میں ہمارے بھائیوں کی میں یہ حدیث سید الانبیاء موجود ہے. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے علی، تیری فضیلتیں تو بہت ہیں، مگر دنیا والوں علی کی فضیلت سن لو. اذا اراد اللہ بعبد خیرا کذب فی قلبہ حب الحسین. پھر ارشاد فرمایا سید الانبیاء نے اپنے بھائی علی کو دیکھ کر، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی حلمہ وإلى یحییٰ فی زہدہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب. اگر کوئی آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو اس کے فہم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، یحییٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہے، اور موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ میرے بھائی علی کی طرف دیکھے. کیوں؟ گر ذات ہو معصوم تو جلی بنتا ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے اصحاب نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. نعرہ حیدری. علی کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو ممکن ہی نہیں کہ ہم بیان کر سکیں. ٹی وی پہ مولانا صاحب اہل سنت کے بیان فرما رہے تھے کہ سید الانبیاء نے علی کی شان میں کم از کم 5000 حدیثیں بیان فرمائی. ماشاءاللہ بے شک. کلپ موجود ہے، میں نے خود سنا. اور اہل تشیع کے نزدیک سید الانبیاء نے اپنے بھائی علی کی شان میں 24,000 حدیثیں بیان فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن صاحب بخاری نے صرف علی کی شان میں 3 حدیثیں لکھی. کیا بات. کتنی؟ 3. ہم تو بہت احترام کرتے ہیں نا، صحاح ستہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں بات غیر ذمہ دارانہ نہیں کرتا، جو کربلا میں امام کے مخالف تھے نا، ان سے حدیثیں موجود ہیں. امام حسن اور حسین سے ایک حدیث بھی مروی نہیں. کہتے تو سب ہے، ہم بھی مانتے ہیں. کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے سید الانبیاء نے محبت نہیں مانگی، مودت طلب کی ہے. بے شک بے شک. محبت اور ہوتی ہے، اطاعت اور ہوتی ہے. محبت ہر کسی سے جس میں کوئی کمال ہو جاتی ہے، اطاعت ہوتی نہیں، کی جاتی ہے. بے شک. ایک محبت ہے، ایک اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، صاحبان امر کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے؟ میں تسلسل سے جو میں نے پہلے بات کی وہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں. 3 اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی، اور صاحبان. صاحب امر وہ ہوگا جو صاف میں رسول جیسا ہو، کبھی بت پرست نہ رہا ہو، کبھی کافر نہ رہا ہو، کبھی مشرک نہ رہا ہو، کبھی گناہگار نہ رہا ہو، علم بے علم نہ ہو، صاحب علم ہو، اور پھر کبھی منافق نہ رہا ہو، میدان کا بگھوڑا نہ ہو. یہ میں 5 آیتیں اکثر پڑھا کرتا ہوں، پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. مولانا صاحب تشریف فرما ہیں.
محبت اور ہے اطاعت، محبت اور اطاعت، محبت اور اطاعت دو چیزیں جمع کی جائیں تب بنتی ہے مودت۔ محبت اور اطاعت جمع کی جائیں تو تب بنتی ہے۔ بڑے نئے چہرے ہیں، ہمارے بھائی اہل سنت بھی تشریف فرما ہوں گے، ہم فقیروں سے بھی کچھ سنتے جائیں کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کا تعارف میں نے کروا دیا ہے، کون ہے؟ ان کی صرف محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے، یعنی ان کے محب بھی بن جاؤ اور ان کے مطیع بھی بن جاؤ۔ ان کی محبت چھوڑو گے تو اجر رسالت سے قاصر، اگر ان کی اطاعت چھوڑو گے تو پھر بھی اجر رسالت ادا نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح رسول کی محبت ہے اسی طرح اہل بیت رسول کی محبت ہے۔ سید الانبیاء کی مشہور حدیث الحسین منی وانا من الحسین سنی ہوئی ہے۔ یہ پوری حدیث مولانا طارق جمیل صاحب ٹی وی پہ پڑھتے ہیں، میں پوری سناؤں آپ کو، سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھ لیں۔ الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس سے اللہ محبت کرے اسے چاہیے میرے حسین کا محب بن جائے۔ اگر اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو حسین کا محب بن جاؤ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ پھر فرمایا الحسن منی، پھر فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، پھر فرمایا ان علی منی وانا منک۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین بھی مجھ سے ہے، حسن بھی مجھ سے ہے، ان کی ماں میرے جسم کا میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یعنی یہ خاندان ایک دوسرے کے جز ہیں، حصہ ہے۔ وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، مصطفیٰ کی عطرت، مصطفیٰ کی اہل بیت وہ ہوگی جس میں خون مصطفیٰ شامل ہوگا۔ جس میں خون مصطفیٰ شامل ہو اسے کہتے ہیں اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت پیغمبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی مودت طلب کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اسی لیے ہم مصطفیٰ کے بعد اہل بیت کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کی کائنات میں پہلا مرتبہ ہے رسول کا، دوسرا ہے اہل بیت رسول کا، تیسرا ہے اصحاب رسول کا۔ دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے، یہ الزام ہے۔ پہلا مقام ہے رسول کا، دوسرا ہے اہل بیت رسول کا، تیسری ضرورت پڑے تو نبیوں کا نبی سواری بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ کل ایمان، نعرہ حیدری۔ دیکھنے والوں نے کہا نعم الجمل، کتنی اچھی سواری ہے۔ مصطفیٰ نے دیکھ کے فرمایا نعم الراکب، وہ دیکھنے والے سوار کی شان بھی دے۔ بعض جملوں میں نعم المرکب ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نعم الراکب، سوار کی شان تو دیکھ۔
یعنی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنا تعارف بننا چاہتی تھی، سید الانبیاء کو اپنے تعارف کا ذریعہ اہل بیت کو قرار دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سید الانبیاء تشریف لاتے تو سارے صحابہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اہل بیت تشریف لاتی تو سید الانبیاء ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، زبان پہ آگے آپ تک پیغام پہنچا کر جاؤں گا۔ ایک کتاب ہے منتخب بخاری، صحیح بخاری کا انتخاب کیا ہوا ہے، وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرد بھی صحابی تھا، اس کی بیوی بھی صحابیہ تھی، نام تھا اسماء بنت امیس۔ نام آپ کا سنا ہوا ہے، اسماء بنت امیس۔ گھر میں میاں بیوی بیٹھے تھے، بحث و تکرار ہو گیا، شوہر کہنے لگا میں افضل ہوں، بیوی کہتی ہے نہیں میں افضل ہوں، شوہر کہنے لگا میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، بیوی کہنے لگی میں نے فاطمہ الزہرا کی خدمت کی ہے، شوہر کہتا میں صاحب ایمان ہوں، بیوی کہنے لگی میں بھی صاحب ایمان ہوں، شوہر کہنے لگا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بیوی کہنے لگی میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، بحث و تکرار ہوتی رہی، فیصلہ نہ ہوا، آگا رسول اللہ کی خدمت میں۔ شوہر کہنے لگا ہم آئے ہیں اس لیے کہ فیصلہ کریں میں افضل ہوں یا میری بیوی افضل ہے۔ سید الانبیاء نے بات سن کے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے تیری بیوی اسماء تجھ سے افضل ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کی دلیل، میں ہوتا تو کبھی دلیل نہ مانتا، چونکہ رسول اللہ کی بات پر ایمان لانا چاہیے، رسول اللہ سے دلیلیں نہیں مانگنی چاہیے۔ جب اس نے مانگ لی تو سید الانبیاء مسکرا کے فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری جو بیوی ہے، تیری جو زوجہ ہے وہ حسن علیہ السلام کی دائی ہے، اس خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام تجھ سے بلند کر دیا ہے۔ پھر میں بھی ایک جملہ کہوں گا، جو امام حسن علیہ السلام کی دائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ امام حسن کے باپ کا مقابلہ خاک کرے گا۔ نعرہ حیدر۔ اہل بیت کی شان کچھ اور ہے، اہل بیت کا مقام۔ ہمارے بھائی اہل سنت میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بڑی باریک بینی سے آپ کے دماغوں تک بات پہنچا رہا ہوں۔ جو رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کا احترام کریں، اہل بیت کی اطاعت کریں، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے بعد اہل بیت کا احترام کریں، اصحاب پیغمبر کی اطاعت کریں، اسے اہل سنت کہتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات۔ یہ دونوں بھائی ہیں، اسلام کی دو آنکھیں ہیں، ان کی محبت ہی میں اسلام کا شرف ہے اور اسلام کی عزت و اکرام ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، آپس میں جھگڑیں گے تو غیر مسلم پر کیا اثرات مرتب ہوں؟ لہذا ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ کاش کہ کربلا میں اہل بیت اطہار کا اکرام و احترام کیا جاتا۔ یہ جو کربلا میں آئے تھے نا، امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن کر، ان میں ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا، سب کلمہ گو تھے۔ فقط دنیا کے لالچ کی وجہ سے مقام اہل بیت کو بھول گئے۔ کسی کو حکومت کا لالچ تھا، کسی کو مال و زر کا لالچ تھا،
آیا اجر رسالت کو بھول چکے تھے. انہوں نے جو اجر رسالت ادا کیا ہے اسلام کے نام پر ایک سیاہ دبا ہے. غیر مسلم جب ہسٹری پڑھتا ہے نا حیران ہو جاتا ہے. جب قافلہ گیا نا یزید کے دربار میں، وہاں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ سفیر تھا، غیر ملک کے رہنے والا تھا. جب اسے پتہ چلا کہ مصطفیٰ محمد جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے کو قتل کر دیا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، رونے لگا اور پیٹنے لگا، کہنے لگا یزید تو اتنا ظالم ہے. عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہوا کرتے تھے، اس گدھے کے مرنے کے بعد اس کے پاؤں کا ایک کھر ہمیں ملا، ہم نے اسے ایک عظیم محل بنا کر اس میں اس کو زینت دی اور زینت دے کر اسے احترام سے اس کی زیارت کرتے ہیں. اور تو نے رسول اللہ کے جیتے جاگتی اولاد کو قتل کر دیا. ہوا کیا کربلا میں؟ یہ تو ایک بڑی بھیانک تاریخ ہے. الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہیں، جن دوستوں نے نہیں سنے ان کے وسیلے سے ہمیں چاہیے کہ وہاں تک یہ آواز پہنچائیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد سمیت شہید کر دیے گئے اور رسول زادیوں کو قیدی بنا کر کربلا سے شام تک ہزاروں میل کا سفر کر کے ان کی تشہیر کی گئی. امام حسین علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ امام کا قصور فقط ایک ہی تھا کہ اولاد علی تھے، اور جو حقیقی دشمن تھا شام میں بیٹھا ہوا وہ اپنے اجداد کا بدلہ لینا چاہتا تھا. اسی خاندان نے امام حسین کو شہید کیا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. حضرت امیر حمزہ جو رسول اللہ کے چچا تھے احد میں شہید ہو گئے. صرف شہید نہیں ہوئے، شہید کرنے کے بعد ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، انگلیوں کے پوٹے کاٹے گئے، عضو مخصوص کاٹ کر یزید کی دادی نے اپنے گلے کا ہار بنایا. یہاں تک بس نہیں کی، اس کے بعد رسول اللہ کے چچا کا سینہ چیر کر کلیجہ باہر نکالا اور چبانا چاہا. امیر حمزہ کی لاش کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. بہن کو مدینہ شہر میں پتہ چلا میرے بھائی شہید ہو گئے. روتی ہوئی خواتین کے ساتھ پردے میں اپنے بھائی کی لاش پر آئی، اور رسول اللہ کو پتہ چلا کہ بہن بھائی کی لاش پر آ رہی ہے. رسول اللہ نے آواز دی کسی کے پاس کپڑا ہو تو جلدی میرے چچا کی لاش پر دے دیا جائے، کیونکہ ایک بہن اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی. چچا کا سر موجود تھا، بازو سلامت تھے، سینہ سلامت تھا، لاشا پبال نہیں ہوا تھا. اور ذرا تاریخ دیکھو، کربلا کے میدان میں 11 محرم کو جب جناب زینب عالیہ آئی نا بھائی کی لاش پر، وہاں جو بہن جا رہی تھی پردے میں تھی، 7 خواتین تھی اور بھائی کے لاشا پر آ رہی تھی. یہ جو بہن آ رہی ہے سر پہ ردا نہیں، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے. اور بھائی کی لاش کی حالت کیا تھی؟ بند کے ساتھ بند سے جدا تھے. گھوڑوں کی ٹاپوں میں لاشا پمال ہو چکا تھا. سر تن سے جدا تھا، سر کہیں تھا تن کہیں تھا، کہیں انگلی نہ تھی، جگہ جگہ سے اس پارا تھے. پھر پتھروں کے
ڈھیر میں لاشا تھا حسین ابن علی کا. آئی بہن اپنے بھائی کی لاش پر آگے بہن کیا انت آخی حسین, کیا میرا بھائی حسین تو ہے اور میرا ماں جایا تو ہے, اور جس کو چکیاں پیس پیس کے ماں پالتی رہی وہ حسین تو ہے, اور تیرے نانا پر اور دنیا اور فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں, اور درود و سلام کا وارث تو ہے. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, کیا میری بہن زینب تو ہے؟ زینب ہے تو تیرے سر کی ردا کہاں ہے؟ اگر مسلمان ہوتے نا, ذرا بھی اسلام ہوتا ان کے ذہنوں میں, امام کی شہادت کے بعد کہتے ہم نے بدلہ لے لیا ہے. ادھر امام شہید ہوئے, امام کی شہادت کا استغاثہ بلند ہوا, 2 لشکر نکلے یزید کے, لشکر میں سے 2 قافلے نکلے, ایک کے ہاتھ میں آگ تھی, دوسرے گھوڑوں پہ سوار تھے جو حسین کے لاشا کو پامال کرنے کے لیے نکلے. آئے, انہوں نے آتے ہی پہلے خیموں کو لوٹا. یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, خیموں کو لوٹا, بیبیوں کے جو زیورات تھے بیبیوں نے اتار کے آج خود دے دیے, جس کے نہ اترے ظالموں نے بزور ظلم کھینچ کے اتارے. سنا ہے آپ نے بھی سکینہ کے کان زخمی ہو گئے. بس ظالم بڑے چادروں کی طرف, شمر ملعون جو ابھی بھائی کو شہید کر کے آیا تھا, اس ظالم نے اس چادر میں ہاتھ ڈالا جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. بس سیدہ زینب کے سر کی ردا چھن گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.